अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, इंतखाबात के करीब आते ही लाहौर के दर्जा हरारत में तेजी आ गई। इक़्तिदार की जंग ने माजी के हरीफों को आज हलीफ बनने पर मजबूर कर दिया। मियां नवाज शरीफ हुकूमत बनाने की ख्वाहिश लिए आज तकरीबन 15 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2009 में चौधरी शुजात की वालिदा की वफात पर ताज़ियत के लिए उनके घर गए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अय्याज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ मौजूद थे, जबकि चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन और तारिक बरशी चीमा शरीक हुए। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट और आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरत की गई, जबकि इस दौरान चौधरी शुजात ने मुतालिबा किया कि जिन सीटों से हमारे लोग जीते थे न सिर्फ वो हमें दी जाएं, बल्कि गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी सीटें दी जाएं। ज़राए का कहना है कि नून लीग और काफ लीग के दरमियान पंजाब असम्बली की 3 और कौमी असम्बली की 2 नशस्तों पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। नून लीग तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। ज़राए के मुताबिक चकवाल से साबिक रुकने कौमी असम्बली रहने वाले चौधरी सालिक की सीट पर भी एडजस्टमेंट हो चुकी है, जबकि चौधरी शाफे गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे। ताहम मुलाकात में मौजूद चौधरी वजाहत के बेटे और साबिक रुकने कौमी असम्बली हुसैन इलाही की सीट पर कोई मुशावरत नहीं हुई। दोनों तरफ से इस पर बाद में मुशावरत पर इत्तफाक किया गया है। ज़राए ने बताया है कि मुलाकात में तय पाया कि दीगर 2 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर जो नाम चौधरी शुजात देंगे उसकी सीट कन्फर्म होगी। इसके लिए चौधरी शुजात ने दोनों बेटों का नाम दिया है। उनके मुकाबले में नून लीग कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। ज़राए ने बताया कि अगर चौधरी सालिक कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे तो उनके नीचे 2 सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार नून लीग के होंगे, जबकि तारिक बशीर चीमा के नीचे 2 सूबाई असम्बलियों पर भी नून लीग के उम्मीदवार होंगे। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात के दरमियान मुलाकात के बाद नून लीग का वफ्द मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गया, जबकि काफ लीग की जानिब से भी मीडिया से किसी ने कोई बात नहीं की। अब सवाल यह है कि क्या मियां नवाज शरीफ की ये मुलाकातें इक़्तिदार के हुसूल में मददगार साबित होंगी या नहीं, जबकि सियासत में हमेशा से मुफाहमत का बादशाह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को करार दिया जाता है, लेकिन अब की बार मियां नवाज शरीफ मुफाहमत की सियासत को तरजीह देते हुए तमाम सियासी जमातों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अब मुफाहमत के बादशाह का ताज आसिफ अली जरदारी के सर से मियां नवाज शरीफ के सर मुंतकिल होने जा रहा है? और क्या आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ जमात इस्लामी से भी इत्तेहाद कर सकते हैं या नहीं? और अगर वो इत्तेहाद का फैसला कर लेते हैं तो जमात इस्लामी की पॉलिसी क्या होगी? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सिराजुल हक साहब, ये बताइएगा, जमात इस्लामी के बारे में एक तासुर जो कि काफ़ी अरसे से चला आ रहा है वो ये है कि जब जमात इस्लामी हुकूमत के साथ होती है तो हुकूमत के खिलाफ होती है, और अगर अपोजिशन में होती है तो वो अपोजिशन के खिलाफ भी होती है, तो हुकूमत के खिलाफ भी होती है। आखिर जमात इस्लामी की सियासत है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी उसूली जमात है, नज़रियाती जमात है, और हमारी सियासत का महवर दूसरे लोगों की तरह न बेटा है, न बेटी है, न ख़ानदान है, न बांजा है, न बांजी है, न चचा है, न मामू है। हम पाकिस्तान की सियासत करते हैं, अवाम की सियासत करते हैं, उसूली सियासत करते हैं। क्योंकि इन सब लोग जिनका नाम आपने लिया, ये वही लोग हैं जो हमारे मुल्क के जितने भी मसाइल हैं उनकी बुनियादी ज़िम्मेदार भी यही लोग हैं। ज़ाहिर है कई अशरों से उन्होंने हुकूमत की है, और एक बार नहीं बार बार हुकूमत की है, 12 मैंडेट के साथ भी हुकूमत की है, लेकिन इसके बावजूद भी वो निज़ाम तो तब्दील नहीं कर सके। वो किसी ताने के निज़ाम को भी बेहतर नहीं बना सके। न गरीब की ज़िंदगी में इनकलाब, न किसान की ज़िंदगी में, न दहकान की ज़िंदगी में, न मज़दूर की ज़िंदगी में। वही एक ख़ास क्लास है, एक ख़ास क्लब है, उनके वारे नियार, उनके ख़ानदान प्रॉपर्टीज़ में, जायदादों में, शुगर मिल्स में, कारखानों में, पाकिस्तान में, बाहर की जायदादों में इजाफ़ा। हम इस तरह की सियासत पर यकीन नहीं रखते। अल्लाह ने हमें मौका दिया और पाकिस्तानी अवाम ने साथ दिया, तो हम उनको एक हकीकी पाकिस्तान जो कायद आज़म की जद्दोजहद का महवर था और जो अल्लामा इकबाल की ख्वाबों की ताबीर, वही पाकिस्तान अपने अवाम को देंगे इंशाअल्लाह।
اچھا سراج الحق صاحب، اب الیکشنز ہونے والے ہیں 2.5 مہینے کے بعد، تو اس میں تمام بڑی بڑی جماعتیں بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم آئیں گے تو ملک میں خوشحالی آئے گی، ہم آئیں گے تو ملک کے مسائل حل ہوں گے. لیکن ایک عرصے سے ہم دیکھتے آئے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ملک کے مسائل حل نہیں کیے. جماعت اسلامی کی انتخابات کو لے کر کیا تیاری ہے اور آپ کا کیا منشور ہے؟ دیکھیے، یہ جو وعدے کرتے ہیں، وعدے اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اپنی کارکردگی دکھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، باقی سب نے ایک بار نہیں بار بار حکومت کی ہے، اور ہر حکومت کے خاتمے کے بعد پھر وعدے کرتے ہیں اور پھر بھی پورا نہیں کرتے. جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ عوام اس بار ہمیں موقع دے، تو ہمارے ساتھ ایک متبادل پروگرام ہے، ایک نظام ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو معاشی نظام ہے کہ ہم سودی نظام کو ختم کریں گے اور اس کی جگہ ہم اسلام کا معاشی نظام نافذ کریں گے، جس میں وسائل کا منصفانہ تقسیم ہے اور دولت پر، سرمایہ پر، وسائل پر چند لوگوں کا یا چند خاندانوں کا قبضہ ہم ختم کریں گے، اور اس کی جگہ ہم عشر کا نظام، زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے. اب دیکھیے، 1000 سال مسلمانوں نے حکومت تو کی ہے، تو 1000 سال مسلمانوں نے جو اچھی حکومت کی ہے، جو آج بھی لوگوں کے لیے ایک ماڈل ہے، آئیڈل ہے، جی جہاں انصاف بھی تھا، معاشی خوشحالی تھی، تو سودی نظام بیس نہیں تھا. یہ تو یہودیوں کا نظام ہے، یہ تو سرمایہ داروں کا نظام ہے. تو ہم معاشی نظام کو انشاءاللہ تعالی تبدیل کریں گے اور اس کے نظام مقابلے میں وہی نظام لائیں گے جس نظام کو نافذ کرنے کا حکم کائنات کے رب نے دی ہے اور رحمت للعالمین نے دی ہے. دوسری بات، جماعت اسلامی کو موقع ملا تو ہمارے حکومت میں فرد کی بادشاہت نہیں ہوگی، نہ خاندانوں کی بادشاہت ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی. اس وقت آپ کے ملک پر یا تو خاندان مسلط ہوتے ہیں یا کچھ افراد مسلط ہوتے ہیں، جتے مسلط ہوتے ہیں، اور ان کا یہ مسلط ہونا ان کی کارکردگی کی بنیاد پر یا کسی سیاسی ویژن، نظریات کی بنیاد پر نہیں، 100% صرف اور صرف حرام کی دولت کی بنیاد پر ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی جب آئیں گے حکومت میں تو ہم قانون کی حکومت قائم کریں گے، اور اس میں بادشاہ اگر ہو، صدر، وزیر اعظم اور ایک بازار کا چوکیدار، اس کے یکساں حقوق جی ہوں گے. تیسری بات، ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم شہروں کے ساتھ ساتھ دیہاتوں کو آباد کریں گے، اس لیے کہ پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ دیہاتوں میں رہتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل دیہاتوں سے لوگ ہجرت کر کے شہروں کی طرف آتے ہیں. پھر وہاں پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، وہاں ڈرینیج کا انتظام نہیں ہوتا ہے، پھر وہاں پالوشن کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، پھر وہاں آبادی بڑھتی ہے تو بے شمار مسائل. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان دیہاتوں کو آباد کریں گے، وہاں سڑکیں پہنچانا، بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا، وہاں صنعتی ترقی کو بہتر بنانا، وہاں زراعت کو بہتر بنانا، تاکہ لوگ فیسلٹیز کے لیے شہروں کی بجائے جی. اپنی دیہاتوں ہی میں خوشحال زندگی گزاریں. اس طرح ہم تعلیم اور صحت پر فوکس کریں گے اور کشمیر کے آزادی کے لیے ایک نتیجہ خیز جدوجہد کریں گے. اچھا سراج الحق صاحب، یہ بتائیے گا، اس وقت بڑی سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑ توڑ کی سیاست بھی ہو رہی ہے، اتحاد بھی ہو رہے ہیں، الیکٹیبلز بھی ساتھ مل رہے ہیں، تو جماعت اسلامی کس جماعت کے ساتھ الحاق کرنا چاہے گی، سیاسی اتحاد یا انتخابی اتحاد، اور کیا ابھی تک آپ کو کوئی آفر ہوئی ہے؟ دیکھیے، یہ آنے والے کل کی بات نہیں ہے، میں کل جو گزر گیا اس کی بات کرتا ہوں کہ ابھی آپ نے نہیں دیکھا ان تمام سیاسی جماعتوں کا، یعنی 13 جماعتوں کا ایک اتحاد پی ڈی ایم کے نام سے تو تھا، اور پیپل پارٹی بھی شامل تھی. ان کی حکومت تو آپ نے دیکھا. اس طرح 4.25 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی تو اس میں بھی بہت سارے گروپ ان کے ساتھ شامل تھے، لیکن یہ ڈیلیور تو نہیں کر سکے. آج اگر مہنگائی اور بے روزگاری اور بدامنی اور غیر یقینی صورتحال ہے تو انہی پارٹیوں کی وجہ سے. لہذا ہم نے تمام تجربات کیے ہیں. آئی جی آئی میں ہم شامل رہے، وہ کامیاب بھی ہو گئے، لیکن اس نے وہ نہیں کیا جو منشور میں لکھا تھا. پھر ہم نے ایم ایم اے میں بھی شامل رہے، ایک حد تک ایک صوبے میں کامیابی بھی ملی. اس لیے اس بار ہم نے طے کیا ہے کہ آزمائے ہوئے لوگوں کے ساتھ اتحاد کی بجائے
ہم عوام پر اعتماد کریں گے اور عوام سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر اعتماد کرے. اور اس وقت اگر آپ کلین پاکستان، کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں تو آپشن صرف اور صرف جماعت اسلامی ہی ہے. اس لیے اب کی بار میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداروں کا دور آئے گا. سراج الحق صاحب، یہ جو ابھی کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سی جماعتیں اس وقت ایک اعتراض کر رہی ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. تو پہلے سے اگر متنازع ہو جائیں گی یہ چیزیں تو انتخابات کے بعد اس کے نتائج کو تسلیم کون کرے گا؟ آپ نے ابھی کیمپین کے لیے بھی نکلنا ہے، لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کو سیاسی طور پر کتنی آزادی ہے کیمپین کے لیے، اور کیا آپ کو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ آپ کو مل رہا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج سے نہیں، 1970 سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ ایک خاص مینجمنٹ کے تحت الیکشن ہوتا ہے اور پھر اسی کے مطابق نتائج آتے ہیں اور پہلے سے تقسیم ہوتا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پہلے ہی سے وزیر اعظم کا چناؤ کیا ہے اور وزیر اعلیٰ کا چناؤ کیا ہے تو پھر اتنے بڑے الیکشن پر اتنا زیادہ خرچ کرنے کا آخر مطلب ہی کیا ہے. اس لیے بالکل یہ 100% ٹھیک بات ہے کہ سب کو الیکشن کے لیے یکساں ماحول چاہیے اور خاص کر الیکشن کمیشن کو قانون کے ساتھ چلنا چاہیے، غیر جانبدار رہنا چاہیے. ورنہ یہ الیکشن بھی اگر متنازع بن گئے تو 5 سال آئندہ 5 سال پھر لڑائی ہوگی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں الیکشن کمیشن اپنی حلف کے پاسداری کرے اور تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں ماحول مہیا کرے. اچھا، ابھی کراچی میں جماعت اسلامی نے بہت اچھا پرفارم کیا. حافظ نعیم الرحمان نے، ہم نے دیکھا کہ کافی سیٹیں بھی جماعت اسلامی نے وہاں سے ون کی تھیں بلدیاتی الیکشنز میں. اب عام انتخابات میں کراچی کو آپ کس طرح سے لے رہے ہیں، اور کراچی کے لیے پھر آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کی حد تک تو مسلم لیگ نون، JUI، GDA پیپلز پارٹی کے خلاف ہے اور MQM بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے. جماعت اسلامی نے کراچی میں اچھا پرفارم کیا تھا، تو جماعت اسلامی کس کے خلاف الیکشن لڑے گی؟ پیپلز پارٹی کے خلاف یا اس اتحاد کے خلاف؟ دیکھیے، یہ اتحادیں بھی بنتے رہتی ہیں اور یہی لوگ ہیں کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ کبھی اس کے خلاف. یعنی MQM ہے کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ، پرویز مشرف کے ساتھ، PTI کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ. تو اس طرح ان کا یہ ایک سرکل میں ہمیشہ یہ جو سفر ہے یہ جاری رہتا ہے. جہاں تک جماعت اسلامی کی بات ہے، ہم اپنی نشان کے ساتھ اور اپنے منشور کے ساتھ ہی الیکشن لڑیں گے. اور کراچی میں جماعت اسلامی کا ایک بہت بیس موجود ہے، گلی اور کوچوں میں ایک طاقت کے طور پر موجود ہے. اور اس وقت جو معیار ہے بالکل مصنوعی ہے، جعلی ہے. کسی بھی وقت یہ انشاءاللہ ختم ہوگا. اچھا سراج صاحب، یہ بتائیے گا ملکی سیاست کو آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب جب واپس آئے ہیں تو ایک مرتبہ پھر سے ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں تو ہم نے بہت سنا کہ کوئی لاڈلا ہے، کوئی سلیکٹڈ ہے. اب ایک مرتبہ پھر سے لاڈلا، سپر لاڈلا، سلیکٹڈ کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر انتخابات سے پہلے یہ صورتحال ہوگی تو سب لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے عرصے سے انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے تو ہی ملکی مسائل کا حل اس انتخابات کے بعد ہوگا. تو اگر پہلے یہ صورتحال بن رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آج کے دور میں کوئی سلیکٹڈ ہونے جا رہا ہے یا سپر لاڈلا ہے؟ دیکھیے، اس اسکیل سے فائدہ پاکستان کا تو نہیں ہوا، کچھ لوگوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے. اور یہ لاڈلے اور سپر لاڈلے کے درمیان اگر یہ الیکشن ہی رہنا ہے تو اس کا مثال تو بالکل ایسی ہے جس طرح آپ پانی میں مدھانی چلا کر مکھن کی توقع رکھے کہ بس مکھن ملے گا. کبھی بھی آپ کو مکھن نہیں ملے گا، پانی پانی ہی رہے گا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں ماحول مہیا کیا جائے. اور یہ جو وقت سے پہلے کچھ لوگوں نے یہ امپریشن بنایا ہے کہ ہماری بات اوپر ہو گئی ہے اور بس ہم کلیئر ہو گئے ہیں اور ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، ایک لحاظ سے NRO بتانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس بار ووٹر بہت ہوشیار ہے، وہ پہلے پرکھے گا پھر ووٹ دے گا. اچھا یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکلی بہت ان کو ڈیمیج ہوا ہے ان کی سیاست کو، اور بہت سے رہنما تو جیلوں میں ہیں، کچھ اشتہاری ہیں، کچھ فرار ہوئے ہیں، کچھ کو سزائیں ہونے کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اگلے انتخابات تک آپ کو کیسے نظر آ رہی ہے؟
پی ٹی آئی کی ساری جو سیاست ہے اس وقت تو ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہے، اور مرکز میں ان کی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، پھر پنجاب میں ان کی حکومت تھی، پھر کے پی کے میں ان کی حکومت تھی، کشمیر میں ان کی حکومت تھی، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت تھی، یہ ساری حکومتیں تو ختم ہو گئی، اور مطالبہ بھی ان کا اپنا ہی مطالبہ تھا۔ جو بھی ان کے سوچ تھی شاید وہ یہی سوچ رہے تھے کہ پنجاب اور کے پی کے میں حکومت ختم ہو جائے تو اگلے الیکشن میں ہم اور بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آئیں گے۔ آخری جو ان کے ساتھ ایک اپوزیشن کا عہدہ تھا صوبائی اسمبلی میں، پھر وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس بار تو وہ جو اس وقت ان کے نشان پر بھی ایک مسئلہ ہے، اور پوری ایک نئے منظرنامے کا سامنا ہے پی ٹی آئی کو۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے، اور ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ ہر ووٹر کو آزادی کے ساتھ ووٹ ڈالنے کا حق ہو۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر ووٹر کو آزادی سے ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے۔ 8 فروری کو الیکشنز ہیں، 2.5 باقی ہیں، آنے والے دن بڑے اہم ہیں، اس میں کیا کچھ ہوگا اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے۔ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں پر وقت ایک بریک کا، آپ لوگ ہمارے ساتھ ویلکم بیک۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا سراج الحق صاحب، متنازع الیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ تو بھری پڑی ہوئی ہے، اور اب 8 فروری کے جو الیکشنز ہیں، کیا ایسا کیا جائے، اسٹیٹ ایسا کیا کرے، الیکشن کمیشن ایسا کیا کرے، نگران حکومت ایسا کیا کرے، یا سیاسی جماعتیں ایسا کیا کریں کہ کم از کم یہ الیکشنز متنازع نہ ہوں؟ پھر دیکھیے، ہمارے آئین میں ہر چیز موجود ہے، ہمارا قانون بھی، یعنی ہر چیز اس کی وضاحت میں ہے، مسئلہ اس پر عمل درآمد کرنے کا ہے۔ اب جس طرح امیدواروں کے حوالے سے ہمارے آئین میں دفعہ 62 اور 63 کی شرائط موجود ہے، اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس دفعات پر عمل درآمد کو یقینی بنا لے۔ اب دیکھیے، ایران میں صدارت کے لیے جو بھی آدمی امیدوار بنتا ہے تو انہوں نے اس کے لیے ایک نظام بنایا ہے کہ 20 امیدواران ہو، 50 امیدواران ہو، لیکن وہ ایک کم از کم کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں، تب وہ جا کر وہ ایک امیدوار بن سکتا ہے۔ ہمارے آئین میں بھی یہ چیزیں موجود ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ الیکشن کمیشن نے کبھی بھی اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ دفعہ 62 اور 63 کو بالکل ایک مذاق بنایا ہے، اور کبھی بھی اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن اس کے قابل ہے کہ وہ 62-63 پر عمل کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو ہمارے پارٹیاں ہیں وہ اگر کسی کو ٹکٹ دیتے تو اہلیت کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر، خدمت کی بنیاد پر، اگر وہ یہی دیکھتی ہیں کہ ان کے ساتھ پیسہ کتنا ہے، خرید و فروخت کتنا کر سکتا ہے، اور حقیقت میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ قربانی پارٹی میں کارکن دیتا ہے، اور جب ٹکٹ لینے اور دینے کا وقت ہوتا ہے تو سامنے کوئی جاگیردار نکل آتا ہے یا سرمایہ دار نکل آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرٹ کی بنیاد پر ٹکٹ دے، میرٹ کی بنیاد پر جو بھی قومی اسمبلی کا ممبر بنے گا، صوبائی اسمبلی کا ممبر بنے گا، وہ جا کر پھر اپنے خزانے میں اضافہ نہیں کرے گا، وہ قوم کی ایک حقیقی ترجمان اور حقیقی خدمت کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن میں وسائل کا جو استعمال ہے، ظاہری طور پر تو اس کا ایک لمٹ مقرر ہے، لیکن پہلے دن ہی سے امیدواران اس لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں، پھر جس کے ساتھ پیسہ ہوتا ہے تو وہ آگے جاتا ہے، جس کے ساتھ پیسہ نہ بھی ہو، بے شک وہ قوم کی خدمت کی اہلیت بھی رکھتا ہو، جذبہ بھی رکھتا ہو، اس کا ریکارڈ بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ وہ حرام کی دولت نہیں ہے تو پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں اور قانون میں جو چیز موجود ہے، کتنا خرچ کیا جائے، اور اس سے زیادہ خرچ کرنے والا قانون کے خلاف ورزی میں آئے گا، اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ تیسری بات میڈیا ہے کہ میڈیا بھی، جو سرکاری میڈیا ہے وہ بھی اور باہر بھی، کہ اگر وہ بھی تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے منشور پیش کرنے کے لیے مواقع دے کہ بھئی ایک پارٹی کا خارجہ پالیسی کیا ہے، تعلیمی پالیسی کیا ہے، صنعتی پالیسی کیا ہے، معاشی پالیسی کیا ہے، زرعی پالیسی کیا ہے، ایک ویلفیئر اسلامی ریاست وہ کیسے بنا سکتی ہے، تو اپنے منشور پیش کرنے کے مواقع ملنے چاہیے۔ پھر جو کوریج ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتدال کے ساتھ
مساوی بنیاد پر ہونا چاہیے، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں اگنور کیا جاتا ہے اور دوسروں کو آگے لایا جاتا ہے۔ سراج الحق صاحب، جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنما دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم ان کی جماعت سے ہوگا۔ کوئی یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ وزیر اعظم بلاول، اور کوئی یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ چوتھی مرتبہ بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ آپ کے خیال میں وزیر اعظم کس جماعت سے ہوگا؟ میں خیال میں اس وقت وزیر اعظم تو حقیقی معنوں میں اگر آپ عوام کی ترقی چاہتے ہیں تو عوام سے ہو۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو بار بار آزمائے گئے ہیں۔ یہ تو ہمارے جب سے ہم نے آنکھیں کھولے ہیں اور کوئی سیاسی شعور ہوا ہے، اور اسکول اور کالج کے بعد ہم نے سیاست کو قریب سے دیکھا ہے، تو یہی دو خاندان ہیں۔ تو پاکستان تو ان دو خاندانوں کے لیے نہیں بنا ہے، اور بھی اس ملک میں لوگ ہیں، ہمت والے لوگ ہیں، جرأت والے لوگ ہیں، صلاحیت والے لوگ ہیں، ویژنری لوگ ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اور کیا یہ اعتراف نہیں کرنا چاہیے کہ اس ملک میں اگر اب تک بدامنی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور پاکستان مسائل کے گرداب میں اور ایک دلدل میں پھنس گیا ہے، تو یہ تو جنات کی وجہ سے نہیں، ان دو خاندانوں کی وجہ سے، جنہوں نے بار بار حکومتی کی ہے۔ تو یہ باریاں لینے کا جو سیاست ہے یہ اب ختم ہونی چاہیے۔ تو عوام کے پاس آپشن کیا ہے ان بڑی جماعتوں کے علاوہ پھر؟ میں بالکل اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی ہے۔ اگر آپ خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور خدمت کرنے والی جماعت چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی ہے۔ اگر آپ ایک منظم جماعت چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی ہے۔ اگر آپ ایک حقیقی جمہوری جماعت چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کرتا ہوں، یہ آپ کا ایک بہت بااعتماد ادارہ ہے، پل ڈیٹ نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ جمہوری جماعت بھی جماعت اسلامی ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بار بار مواقع تو دیے گئے، انہوں نے تو پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے جس میں عام پاکستانی کے لیے اب سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اب نہیں چاہیے کہ ایک پازیٹیو تبدیلی کے لیے دوسروں کو موقع دے، اس لیے اب نئی قیادت کو موقع دینے کی ضرورت ہے۔ پرانے گھسے پٹے بیانیے ختم ہو چکے ہیں، کبھی ایک بیانیہ صبح، شام دوسرا بیانیہ، آج کہتے ہیں میں اور وہ بہن بھائی، کل کہتے نہیں ہم دشمن۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست جس کا محور ذات ہو یا خاندان ہو، اس کے نتیجے میں کبھی بھی پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے آئندہ موقع جماعت اسلامی کو ملنا چاہیے۔ اچھا، ابھی جو بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی، اب وہ کوشش کر رہی ہیں دیگر جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، انتخابی اتحاد کریں۔ اگر نون لیگ آپ کو آفر کرے کہ آپ ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کریں پنجاب میں یا سندھ میں یا کے پی میں، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ انتخابی اتحاد کرنا چاہیں گے ایسی جماعت کے ساتھ؟ دیکھیے، یہ سیاست جو ہے نا، یہ تو اگر اور مگر کی بات نہیں ہے، اور ہم نے IGI میں مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کی تھی، اور پھر نواز شریف صاحب کو ایک باری مینڈیٹ ملا تھا اور زبردست حکومت بنی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے منشور، اپنے اعلانات، اپنے وعدوں پر عمل تو نہیں کر سکے۔ اس لیے سب کو ہم نے آزمایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے اپنے منشور کے ساتھ، اپنے نشان کے ساتھ، اور چاہیں گے کہ عوام ہمیں مینڈیٹ دے تاکہ ہم ملک کو آگے لے جائیں اور ملک کو ترقی دے دے۔ ٹھیک ہے سر، جانے سے پہلے ایک غزہ کے معاملے پر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ غزہ میں جو سخت صورتحال ہے، مسلم ممالک میں کیا رول ہے؟ جو امیدیں مسلم ممالک سے تھیں، کیا انہوں نے پوری کی؟ دیکھیے، اس وقت تقریباً اسلامی ممالک کے علاوہ بھی ساری انسانیت، آزاد انسان ایک طرف ہے اور حکمران دوسری طرف، اور اسلامی ممالک تو کیا، غیر اسلامی ممالک میں بھی لاکھوں کے جلسے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی اور کالجز کے پروفیسر اور ڈاکٹر سے لے کر ہالی ووڈ کے اداکاروں تک لوگ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور عالم اسلام کا تو ہر بچہ کیا مرد اور کیا عورت وہ غزہ کے ساتھ ہیں، اور ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں، ان کے کرب کو محسوس کرتے ہیں، ان کے چیخوں کو سنتے ہیں، اور اس کے لیے بہت پریشان ہیں۔ لیکن المیہ یہی ہے کہ اب تقریباً 62 دن ہونے کو ہے۔ ان 62 دنوں میں ہماری مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے کوئی ایک ایسا کام نہیں کیا جس پر آدمی ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکے یا کوئی تسلی اور اطمینان ہو
کہ ہاں ہمارے حکمران کچھ کر رہے ہیں، وہیں گھسے پٹے پرانے بیانات اور مذمتی قراردادیں یہی پیش کرتے ہیں. تو اگر اس سے کوئی کام ہوتا تو 1000 قراردادیں فلسطین کے حق میں پاس ہو گئیں. قراردادوں سے تو پاس نہیں ہوا، آزاد نہیں ہوا، لیکن اس وقت بالکل بہت تیزی کے ساتھ غزہ کی آبادی میں کمی ہو رہی ہے. 80% مکانات تو اس وقت ان کے تباہ ہو گئے ہیں. 20,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں. 3,000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہے، اور اندازہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ لوگ ان کے ملبے تلے دب گئے ہیں. 50,000 مائیں ہیں اس وقت فلسطینی جو حاملہ ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن سے جو ڈیلیوری ہوگی تو صحیح بات یہ ہے کہ انستھیزیا کے لیے بھی وہاں وسائل نہیں ہے. ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ پر بمباری بند ہو. دوسرا کام یہی ہے کہ اس مسئلے کا ایک مستقل حل نکالا جائے، اور وہ یہی ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی فلسطین فنڈ قائم کیا جائے، اور مسلمان ممالک سے مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کیا جائے، بما ان تمام کمپنیوں کے جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو ان کو جنگی سامان اور خوراک کا سامان پہنچاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مل کر تمام اسلامی ممالک نے ایک زوردار بات کی، اس کا اثر پڑے گا. اسرائیل میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ 2.25 ارب مسلمانوں کا مقابلہ کرے، جبکہ وہ خود 86 لاکھ ہے. اگر 25 لاکھ غزہ کے لوگ کڑے ہیں تو 2.25 ارب مسلمان کڑا ہو جائے تو کیسے وہ ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن کاش ہمارے مسلمان حکمران 2.25 ارب مسلمانوں کی قیادت تو کرے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا امیر جماعت اسلامی سراج ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایک بریک لیں گے ہم، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس چیز پہ ہم بات کریں گے کہ الیکشن سے پہلے پاکستان کو آنے والے دنوں میں کن معاشی مسائل کا سامنا ہے، اور الیکشنز کے بعد نئی گورنمنٹ کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا. آپ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس پروگرام کے اس حصے میں جوائن کر لیا ہے ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، روز اسٹاک ایکسچینج جو ہے نئے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے. اب تو 63,000 سے بھی اوپر چلے گیا انڈیکس، لیکن ملک کے مسائل تو جوں کے توں ہیں. جو اکنامک انڈیکیٹر ہے اس کو کس طرح سے ہم لیں؟ ملک اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کی معیشت کو آج بھی، جبکہ آرمی چیف نے نگراں حکومت کی اتنی عملی مدد کی جتنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، آج بھی پاکستان کی معیشت کو سنگین ترین خطرات، سنگین ترین چیلنجز درپیش ہیں. آپ اسٹاک ایکسچینج کے علاوہ ہماری صرف ایک بہتری آئی ہے، اور وہ بہتری آئی ہے کہ ہم نے امپورٹس کم کر کے تجارتی خسارہ کم کیا ہے اور جاری حسابات کا خسارہ. اور اسٹاک ایکسچینج میں جو کچھ ہو رہا ہے، حکومت آپ کے پروگرام میں آ کے یہ بتا دے کہ اس کی معاشی توجہ کیا ہے اور وہ کیوں پائیدار ہوگا. لیکن جو آپ کا سوال ہے، ہماری جو آج شرح نمو ہے خطے کے ملکوں کے مقابلے میں 1/3، یعنی ان کی 6 ہے تو ہماری 2. ہماری مہنگائی جو ہے ان سے 5 گنا، یعنی ان کی جو ہے 5% کے قریب ہے، اور ہماری جو ہے وہ 28% ہے. اور شرح سود جو ہے وہ 5.5% ہے، ہماری 22% ہے. تو یہ تو آپ دیکھ لیجیے صورتحال. تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ پھر آپ اگر اس طریقے سے دیکھیں، بجٹ خسارہ اس سال رہے گا 7,000 ارب روپیہ. وہ کب رہے گا؟ جب آپ تعلیم اور صحت کے بجٹ میں جو کمٹمنٹ تھا اس سے 5,000 ارب روپیہ کم مختص کر رہے ہیں. یعنی جو 24 ملین بچے ہیں وہ اب 2075 تک بھی اسکول نہیں جائیں گے، جو آئین کی شک 25 سے کہہ رہی ہے. اسی طریقے سے ترقیاتی اخراجات میں ہم نے کوئی 4,000 ارب روپے کی کمی کی ہوئی ہے. تو پھر آپ کی معیشت کیسے گرو کرے گی؟ علاج معالجہ کیسے ہوگا؟ بنیادی سوال. آئین کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بجلی کے نرخ آپ نے بڑھائے، لیکن سرکولر ڈیٹ آج بھی 2600 ارب کا کھڑا ہوا ہے. پبلک سیکٹر کے جو لاسز ہیں وہ بے تحاشا بڑھ رہے ہیں، اور آپ کا قرضے جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور روپے کی قدر، تمام جو بھی آپ دعوے کر لیں کہ کریک ڈاؤن ہوا، جو بھی کچھ ہوا، لیکن 12 جولائی کو تھا وہ 276، آج ہے 284، آج بھی اس سے نیچے ہے. اور تو میں نے تو کہا تھا یہ 320 پہ جائے گا جو ہے بائی دی چند مہینے کے اندر. تو لیکن بلومبرگ جو ہے 350، وہ غلط کر رہے ہیں، اتنا نہیں ہوگا. مگر سوال صرف یہ ہے کہ کون سی معیشت میں کرنے کے جو چیلنجز ہیں، کیا یہ حکومت یا پچھلی حکومت یا اگلی حکومت کبھی کر سکتی ہے؟ 35 سال کا میں
کہتا ہوں جو لوگ پاکستان سے دلچسپی رکھتے ہیں، 35 سال پہلے جو وعدے ٹیکسوں کے سلسلے میں کیے جا رہے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا، بلکہ اور خرابیاں بڑی ہیں۔ 35 سال میں جو وعدے اسٹیٹ بینک نے کیے، ایف بی آر نے کیے، تینوں پارٹیوں نے کیے، کبھی کسی نے عمل نہیں کیا، نہ وفاق نے، نہ صوبے نے، نہ آئندہ آنے والے برسوں میں کریں گے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہے، اگر ٹیکس آپ کے نہیں ہوتے، اور 2003 میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ٹیکسوں کی چوری روک دیں تو پیٹرولیم لیوی صفر ہو جائے گا، جی ایس ٹی جو ہے وہ آ جائے گی 5 پر، اور ٹیکسوں کی وصولی بڑھے گی۔ ہوا کیا؟ ٹیکسوں کی وصولی گر گئی، پیٹرولیم لیوی جو 5 روپے سے بھی کم ہوتا تھا وہ 60 روپے پر آ گیا، اور جو آپ کا 5% آپ نے کرنا تھا جی ایس ٹی جس سے عوام کچھ لے جاتے ہیں وہ 18% پر آ گیا۔ تو شاہانہ اخراجات آپ کے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اگر آپ انتخابات سے پہلے اصلاحات کو قانونی شکل نہیں دیتے تو جب 35-40 سالوں میں کوئی حکومت نہیں کر سکی تو اگلی حکومت جو کہ نفرت کی بنیاد پہ الیکشن جیتے گی، جو شاید ایک سے زیادہ مل کے حکومت بنائیں، وہ کیسے کر لیں گے؟ بنیادی سوال یہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے اس سال نان فائلرز کو ختم کر کے فائلرز میں کنورٹ کرنا ہے، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے، کچھ ڈیسیژنز بھی لیے جا رہے ہیں، کچھ کہا جا رہا ہے ان کی سمز بلاک کر دی جائیں گی نان فائلرز کی، اور نان فائلرز کے بجلی کے میٹرز بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ تو یہ میجرز جو لیے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے ٹیکس نیٹ اس سے بڑھ پائے گا؟ قوم کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں۔ وہ میں آپ کو اس لیے عرض کر دوں، اگر وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگاتے، جو 10 لاکھ سے زیادہ ہے، نمبر 1، اگر انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) منسوخ نہیں ہوتا، پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اور معیشت کو دستاویزی نہیں بناتے، کوئی تو اندازہ یہ ہے کہ 40,000 روپے کا کالا دھن ہے، کئی ہزار ارب روپے جو ہیں آپ کے پراپرٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ نگراں حکومت سمیت کوئی بھی حکومت جو اختیارات حاصل ہیں اس کو کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اب سے بہت سال پہلے کہا جاتا ہے کہ جب ہم نے جی ایس ٹی لگایا ہے اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کتنا پیسہ ہے، ہم نے بینکوں کے ڈپازٹ پر جو منافع ہوتا ہے اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا، اور ہمیں بجلی کے بل سے پتہ چل جائے گا۔ آج تک تو کسی نے کیا نہیں ہے۔ ان کو اگر کچھ کرنا تھا تو یہ کو 2800 ارب روپے وصول کر سکتے تھے قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ وہ جو اثاثے چوری کے ہیں، جن کی تفصیل ان کے پاس ہے، کوئی 41 لاکھ ہیں، ان سے قانون کے مطابق ٹیکس لے لیتے۔ وہ نہیں لے رہے، یہ پلاننگ کر رہے ہیں، جو وہی پلاننگ جو 20-30 سال سے کی جا رہی ہے تاکہ ان کا وقت گزر جائے، پھر اگلی حکومت نیا کھیل کرے گی۔ نان فائلر اور فائلر سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے۔ کئی لاکھ فائلر انہوں نے بنائے، کسی نے 100 روپے ٹیکس دے دیا تاکہ اس کو جرمانہ نہ دینا پڑے، کسی نے 0 ٹیکس دیا۔ مجھے ذرا بتا تو دینا، اپنا ملک ہے، اپنے ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو 4 شرائط بتا دی۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو انتخابات سے پہلے یہ قانون سازی کر لیں، تمام پارٹیوں سے جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں حلف نامہ لے لیں کہ آپ کے منشور میں یہ چیزیں شامل ہیں جو میں نے بتائی ہیں۔ آپ یہ عمل قانون بن گیا ہے کہ اگر آپ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے تو آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، جو الیکشن جیتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر یہ نہیں کرتے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا یہ جو بجلی کی قیمتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہوئی ہیں، لیکن دوسری جانب بجلی چوری کے واقعات جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے۔ کہ الیکٹرک میں ہم نے دیکھا، کراچی میں ایسے دیکھا، کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کو بالکل طور پر وہاں پر بجلی کی سپلائی بند کر دی گئی ہے، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہاں پر بجلی چوری ہو رہی ہے۔ بجلی چور کو پکڑا نہیں جاتا، اس کی سزا پورے علاقے کو دی جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ اشرافیہ کی معیشت ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب تک آپ سستی بجلی پیدا نہیں کرتے، جس کے طریقے موجود ہیں، اور آپ جی ایس ٹی بھی لگاتے ہیں، پیٹرول کے نرخ بھی بڑھاتے ہیں، تو بجلی مہنگی ہوگی۔ پھر بجلی چوری ہو رہی ہے، پھر لوگ بل ادا نہیں کرتے، ان پہ آپ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ آپ کو 589 بلین روپیز کا نقصان ہو رہا ہے ٹیکس چوری سے اور بل کی ادائیگی نہ کرنے سے۔ آپ اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے، صرف ہم ایکشن کس کے خلاف لے سکتے ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف، اس لیے کہ باہر سے ہمارے اوپر پریشر ہے۔ تو عوام کے ساتھ آپ اقتصادی دہشت گردی کرتے ہیں۔ جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، بھارت یا افغانستان کرا رہا ہے، وہاں آپ عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کرتے ہیں اور طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ بھی ناکام تھا، یہ بھی ناکام ہے۔ بیسک چیز لوگوں کے دل و دماغ جیتے ہیں، اور ہر آدمی سے جو قانون نہ بنائے، اگر ایک آدمی نے نہیں بجلی دیا اس کو کاٹ دیں۔ اگر ہماری آرمی شہادتیں کر کے جانیں قربان کر کے لیفٹنٹ جنرل سے لے کے نیچے تک قربانیاں دے رہے ہیں، تو یہ کون سے ایسے طاقتور طبقے ہیں کہ ان کے لیے طاقت استعمال نہیں ہوتی؟ اشرافیہ کی معیشت ہے، اس میں پاکستان کی اشرافیہ شامل ہے، ایف بی آر شامل ہے، حکومت شامل ہے، سیاست دان شامل ہے، پارلیمنٹ شامل ہے، IMF شامل ہے، امریکہ شامل ہے، اسٹاک ایکسچینج مافیا ہے، شوگر مافیا ہے،
علماء مفتی شامل ہیں, میڈیا شامل ہے, یہ ایک گٹھ جوڑ ہے. اس گٹھ جوڑ کو اگر آپ نہیں توڑتے, میں 35 سال سے دیکھ رہا ہوں, ایک چیز میں بھی بہتری نہیں آئی. یہ 580 بلین, اب آپ نے کہا تھا کہ 17 سیاستدان ایران سے تیل کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں. یہ حکومت تو ان 17 سیاستدانوں کے نام نہیں بتانا چاہتا ہے. ابھی 2-2.5 ارب روپے کے پکڑا گیا ہے, ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, جس میں اسلامی بینک, ارے بھائی خدا کے غضب سے ڈرو, تم اسلامی بینک کہہ رہے ہو, وہ بھی شامل ہیں, سودی بینک بھی شامل ہے. کسی کی ہمت ہے ان بینکوں کو پکڑا ہے. جو آدمی ٹھیرا نہیں لگا سکتا تھا, اس کو آپ نے بینکنگ کا لائسنس دے دیا, اس نے بینک کھول کے فراڈ کر دیا. تو جب تک ان چیزیں, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا سے زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذخائر دی ہیں بہت ساری چیزوں کے. اللہ تعالیٰ نے ہماری اسٹریٹجک لوکیشن دی ہے بہترین, جو 4 ملکوں سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گوادر پورٹ دی ہے. ہماری جو یہ 4 سرحدیں مل رہی ہیں, بہت بڑی چیز ہے. ہم نے اس کو کمزوری بنا کے کرپشن شروع کر دیا, اشرافیہ کی معیشت اور گٹھ جوڑ. جس دن میڈیا یہ سوچ کہ سیاستدانوں کی تقریروں پر 2 گھنٹے بحث کرنے کے بجائے عوام کو یہ بتا جائے کہ تم جو تباہ ہو رہے ہو, کہ مہنگائی 3 گنی زیادہ ہے, 5 گنا زیادہ ہے بھارت سے, 10 کروڑ آدمیوں کو زندگی کے بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں, وہ دباؤ نہیں ڈالتے. پارلیمنٹ اور طاقتور طبقے سب ملے ہوئے ہیں, تو یہ خرابیاں نہیں دور ہوں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو قومی اثاثہ جات ہیں ان کی نجکاری اگر ہو جائے تو ملک کے مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں معاشی طور پر. پی اے کی نجکاری اور یہ جو نجکاری کی پالیسی جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور جن ایسٹس کا نام سامنے آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے, میں نے اس پہ پورا ریسرچ کی ہے, ریسرچ پیپر لکھے ہیں. پاکستان میں نجکاری کا عمل ناکام ہو گیا ہے. یہ ایسٹ انڈین کمپنی کے دور کو لانے کی ایک سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. ہم جب پاکستان میں بینکنگ کرتے تھے بہت سینئر پوزیشنز پر, وہ فیصلہ تھا اسٹیٹ بینک کا کہ 3 سے زیادہ شاخیں نہیں کھول سکتی تھی فورن برانچز, نہیں, ہمارے مفاد میں نہیں تھا. اب ہم نے 80% جو اونرشپ ہے فورنرز کو دے دی. تو اب آپ نے دیکھا کہ آپ کے منسٹر نے کیا کہہ دیا. آپ کے منسٹر نے کہا جی اسٹیٹ بینک کو جو ہم نے خود مختاری دے دی ہے, جو غلط دی تھی, اس کی وجہ سے IMF کو وہ چیزیں دے رہے ہیں جو ہم نہیں دینا چاہتے تھے. ارے بھائی, وہاں کیا وائسرائے بیٹھا ہے, خدا کے غضب سے ڈریں, آپ ہی نے گورنر بنایا ہے, وہ بیٹھیں گے میٹنگ کریں. انہوں نے پبلکلی یہ کہہ دیا کہ وہ IMF کو وہ انفارمیشن دے رہے ہیں اسٹیٹ بینک جو ہم نہیں دینا چاہتے تھے. جی, اب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ خود مختاری جو دی تھی وہ دی تھی کہ رضا باقر نے, جس کو عمران خان لے کر آئے تھے, انہوں نے ایک ڈرافٹ بنا کے بغیر حکومت کی مرضی کے, جو قانون کے خلاف تھا, وہ IMF کو دے دیا. ہم پھنس گئے. میں کہتا رہا کہ ان کے خلاف ایکشن لو, نہ پچھلی حکومت نے لیا, نہ انہوں نے لیا, نہ عمران خان نے لیا, نہ شہباز شریف نے لیا, نہ یہ لے رہے ہیں. ارے بھائی, تو انہوں نے تو قانون توڑ کے پاکستان کی سلامتی سے کھیلا ہے. تو جب یہ حالت آ جائے کہ نہ سیاستدانوں کے خلاف ایکشن لیتے, نجکاری ناکام ہے. اب تو میں نے اس پر پورا ریسرچ ثابت کی ہے. PTCL ناکام ہے, KSC آپ کے سامنے ناکام ہے. PTCL کے آپ کو پیسے نہیں ملے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرا ملک جو ہے, ہمارا آپ صرف چمڑا بنائیں اور ٹیکسٹائل بنائے, باقی سب دوسرے فارماسیوٹیکل بھی چلا گیا. تو آپ جوہری طاقت کے یہ تقاضے ہوتے ہیں, ان کو شرم نہیں ہے کہ جوہری طاقت اگر مجھے آپ ایک بتائیں, آپ ایک اثاثہ بیچتے ہیں, اگر وہ جس نے غیر ملکی خریدا, اگر وہ اپنا ادارہ بیچ دے کسی یہودی کو یا کسی ہندو کو, تو آپ کا کیا ہوگا؟ اس نے پوری ہولڈنگ بیچ دی, تو کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ موجود تھے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے. اللہ.